बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरे चैनल इस्लाम ज़ोन पर बहुत बहुत सलाम। कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां शफ़क़त अपनी फूफी ज़ात को दुल्हन बनाकर घर लेकर आता है और उसकी माँ का रवैया उसके साथ फिर कैसा होता है और वो फूफी के बारे में क्या बताती है। तो अब चलते हैं कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ। ये मुझसे भूल हुई कि इस औरत के मुतल्लिक तुम्हें ये बातें पहले ना बताई, माँ ने कहा। एक तो ये मेरी आदत नहीं, दूसरी वजह यह थी कि मैं तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं करना चाहती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी करूँगी। माँ ने इसे भी अपना जैसा बना रखा होगा। अगर माँ का नहीं तो इस पर माँ का असर ज़रूर होगा। ये तुमसे 3.5 साल बड़ी है। चेलम के बाद तुम्हारी पुप्पी ने आंसू बहाकर तुम्हें वहाँ रोक लिया तो मैं समझ गई थी कि ये तुम पर अपना जादू चलाना चाहती है और तुम्हें यही कहेगी तुम इसकी बेटी का रिश्ता कबूल कर लो। ये तो मेरे गुमान में भी नहीं आया कि अपनी बेटी के साथ तुम्हारा निकाह पढ़ाकर तुम्हारे साथ ही रुखसत कर देगी। मैंने गाड़ी में बैठकर तुम्हें खबरदार किया था, ये औरत बड़ी चालाक है, इससे बचकर रहना। गाड़ी चल पड़ी थी तो मैंने जल्दी जल्दी से तुम्हें कहा था ये तुम्हें अपनी बेटी देना चाहती है। तुम शायद मेरी पूरी बात नहीं सुने थे। मैंने कहा था कि इसकी ये ख्वाहिश थी कि कभी पूरी नहीं होने दूंगी, लेकिन फुफ्फी ने तो कहा था कि आप उसे कह चुकी हैं शफ़क़त तुम्हारा बेटा है। मैंने माँ से कहा, और वो ये भी कहती है कि वालिद मरहूम ने मुझे आपकी गोद में डाल दिया था। सब झूठ है, माँ ने जवाब दिया। तुम्हारी पैदाइश के बाद वो उस वक्त हमारे घर आई थी जब तुम्हारे अब्बा फौत हुए थे। मरहूम ने अपने घर में इसका दाखिला बंद कर रखा था। मैंने तुम्हारे अब्बा की रूह को राज़ी रखने के लिए तुम्हारी फुप्पी को उनकी वफ़ात की इत्तला ही नहीं दी। वहाँ 2 और घरों को तार दिए तो तुम्हारी फुप्पी को पता चल गया और वो आ गई। तुम्हारे अब्बा दफन हो गए तो इस औरत ने हमारे मोहल्ले की औरतों को सुनाने के लिए मुझे कोसना शुरू कर दिया कि मैंने उसके भाई के मरने पर इन्हें नहीं बुलाया। उस रोज़ खुद चली बैठी थी। तुम्हारे अब्बा मुझे जवानी में तन्हा छोड़ गए थे। उस औरत ने बकवास शुरू की तो मैं इस तरह फट कर बोली जिस तरह आज उस पर पड़ा था। वो साफ बीमार नज़र आई थी। बहरहाल मैं एक ऐसे भंवर में फंस गया जिससे निकलना मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता था। माँ के ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह उतर गए। मैं समझूंगा कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मर गया। दुल्हन को मैं घर से निकाल नहीं सकता था और फुफ्फी को मैं ऐसा फरेबी ही नहीं समझता था कि जैसा माँ ने बताया था। माँ मोहल्ले के घर घर फिरी और बताया कि मेरी फुफ्फी ने मुझे फांस लिया। रात को दुल्हन से बात हुई। वो दूसरे कमरे में मेरी माँ की सारी बातें सुन रही थी। उसने रात तक मेरी माँ का एहतजाज और रवैया भी देख लिया था और उसने मेरी माँ का फ़ैसला भी सुन लिया था। मैं जब रात की तन्हाई में उसके पास बैठा तो उसने मुझसे पूछा, आपका फ़ैसला क्या है? आप माँ को नाराज़ करके मुझे अपने घर में बसाएंगे? मैं अपनी माँ को नाराज़ नहीं करूँगा, मैंने उससे कहा। मुझे ये मालूम करना है कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ धोखा किया है या उसे वाकई दिल का दौरा पड़ा था। अगर आपको सच बता दूँ तो आप अपनी माँ से कहेंगे कि मुझे कबूल कर ले। उसने कहा, मैं आपकी बीवी बन चुकी हूँ। अगर आपने मुझे मेरे घर बैठा दिया और मुकदमाबाजी शुरू कर दी तो मेरी सारी उम्र खामिद के बगैर गुजरेगी। क्या आप मुझे ऐसे कसूर की सज़ा देंगे जो मेरा नहीं? मैं इसी पर हैरान हो गया कि इस लड़की को ये भी मालूम था कि मुकदमाबाजी भी होगी। मैंने ये पहलू सोचा ही नहीं था, लेकिन मैं ये देख रहा था कि वो मुझे धमकी की दे रही थी। मैंने उसे इतनी सुनाई और ऐसी सुनाई जैसे उसके कपड़े उतार कर उसे नंगा कर दिया। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे भाई ने इस घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद कर रखा था। उसकी मैयत पर तुम्हें बुलाकर मैं उसकी रूह को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। उस वक्त और आज के दिन के दरमियान इतने साल गुजर गए जितने तुम्हारी शादी तुम्हारी उम्र है। मैं नहीं बोली। तुम्हारी फुप्पी कभी कभार आती रही और मैंने ज़ाहिरदारी और दुनियादारी कायम रखी। तुम्हारे अब्बा ने कभी इस औरत का नाम लेना गवारा नहीं किया था। वो ऐसी ख्वाहिश क्यों करते कि तुम्हारी शादी इसकी बेटी के साथ हो?
میں نے ماں سے کہا اب کیا کر سکتا ہوں، گواہوں کے سامنے مولوی نے نکاح پڑھایا ہے، مجھ سے نکاح نامے پہ دستخط کرائے گئے ہیں، میں اس لڑکی کو گھر سے کس طرح نکال سکتا ہوں؟ ماں نے صاف کہہ دیا میں اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی، اگر تم اسے اپنی بیوی سمجھتے ہو تو اسے اپنے ساتھ لاہور لے جاؤ۔ جوانی میں خاوند مر گیا تھا، بڑھاپے میں سمجھوں گی کہ بیٹا مر گیا۔ ماں اٹھی اور باہر نکل گئی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں نے پھوپھی کے متعلق جو کچھ مجھے بتایا وہ سب جھوٹ ہے، مگر میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ پھوپھی اتنی زیادہ خراب ہے اور مکار عورت ہے جتنی میری ماں بتا رہی تھی۔ ماں کا احتجاج قابل فہم تھا۔ اس نے معلوم نہیں کہ میری شادی کے کیا کیا پروگرام بنا رکھا تھا، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس رات پھوپھی کو دل کا دورہ نہیں بلکہ اس ڈر سے اس کے آنسو نکل آئے کہ میں نے اسے گھر میں رکھا اور اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے سچ سچ بتائے کہ اس کی ماں نے یہ کیا ڈرامہ کھیلا ہے۔ آپ کی ماں ٹھیک کہتی ہے کہ میری ماں کو دل کی تکلیف نہیں، اس نے کہا میرے ابا بالکل ڈھیلے ڈھالے اور کام کاج اور ذمہ داریوں سے بھاگنے والا آدمی ہے، ڈاکٹروں وغیرہ کے پاس جانا میری ماں کی عادت ہے۔ آپ جب کالج میں پڑھتے تھے تو ایک روز میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرا رشتہ آپ کے ساتھ کریں۔ ماں نے کہا اس کی ماں کے پاس ہے ہی کیا، ابھی یہ معلوم نہیں کہ لڑکا پڑھ کر کیسی نوکری میں لگے گا، اس لڑکے کی ماں مجھے ویسے بھی اچھی نہیں لگتی، اگر لڑکا پڑھ کر اچھی تنخواہ پر لگ گیا تو میں اس کو پھانس لوں گی۔ اس دوران میری ماں میرے لیے لڑکے دیکھتی رہی۔ اس نے 3 گھروں میں کہلوایا، تینوں نے جواب دیا کہ وہ میری ماں کی بری شہرت کی وجہ سے مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تینوں گھروں سے جواب ملا جیسی ماں ویسی بیٹی ہوگی۔ ماں مایوس ہو گئی۔ اس سے زیادہ میں مایوس ہوئی کہ جن کے مستقبل کا سوال تھا۔ پھر آپ ملازم ہو گئے، میری ماں آپ کے گھر مبارک دینے گئی اور معلوم کر لیا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ واپس آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ لڑکی کی تنخواہ اچھی ہے اور عہدہ بھی، لیکن آپ کی ماں سے رشتے کی بات ہوئی تو اس نے صاف جواب دیا۔ آپ کی ماں نے میری ماں سے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے خاوند کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی۔ میری ماں نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ میں تمہاری شادی اسی لڑکے کے ساتھ کراؤں گی، وہ کبھی کبھی آپ کے گھر جایا کرتی تھی۔ خدا نے یہ موقع پیدا کر دیا کہ نانی مر گئی، چہلم پر آپ کو بلانے کے لیے میری ماں نے آپ کو خط لکھوایا اور آپ اپنی ماں کے ساتھ آ گئے۔ میری ماں کی یہ توقع تھی کہ آپ اکیلے آئیں گے، وہ آپ کے ساتھ ماں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میری ماں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ کے ابا مرحوم کی یاد کر کے اپنے آنسو نکالے اور آپ کو روکنے کے لیے ایسا جذباتی باتیں کی کہ آپ رک گئے اور آپ کی ماں چلی گئی۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ وہ رات کو دل کے دورے کا بہانہ کرے گی اور آپ کو جذبات میں لا کر پھانسے گی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایسا نہ کرے، ایسا ڈھونگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اس نے کہا لڑکا بالکل بدھو ہے اور میرے ساتھ اسے بہت پیار ہے، وہ بات میں آ جائے گا۔ میں نے اسے پھر بھی روکا۔ اس نے کہا میں نے مردوں کو نچا دیا ہے، یہ تو میرے سامنے دودھ پیتا بچہ ہے۔ رات کو اس نے دل کے دورے کا بہانہ بنایا، آپ پر اس کا اس سے زیادہ اثر ہوا جتنا وہ سمجھی تھی کہ ہوگا۔ اس نے جو باتیں کر کے آپ کو شیشے میں اتار لیا وہ سن کر میرے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ مجھے بھی یقین ہونے لگا کہ اسے واقعی دل کا دورہ پڑا ہے اور یہ زندہ نہیں رہے گی۔ آپ اس کی بات مان کر سونے کے لیے چلے گئے تو میں نے گھبرا کر ماں سے پوچھا کہ امی ٹھیک تو ہو؟ وہ ہنس پڑی، کہنے لگی دیکھا تم بھی داؤ سیکھ لو، اب اس کے کمرے میں جاؤ اور اسے رو کر کہو کہ میری امی کو مرنے سے بچا لو۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، جوان آدمی ہے، میں اس کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ ماں نے کہا وہ تجھے کھا نہیں جائے گا، اس نے چھیڑ چھاڑ کی تو بھاگنا آنا، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرو، جاؤ کوئی حرج نہیں، کل میں اسے تمہارا خامد بناؤں گی۔ میں نے ماں سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی ماں کو بلا لے۔ اس نے جواب دیا اس کی ماں کو کبھی نہیں بلائیں گے اور نہ ہی وہ مانے گی، نکاح ہو گیا تو اس ماں کا
باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے کمرے میں گئی اور میری ماں نے جو ڈھونگ رچایا تھا اس میں میں بھی شریک ہو گئی۔ میں نے آپ سے بھی کچھ نہیں چھپایا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ مجھے بسا لیں یا دھتکار دیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، پوری وفاداری کروں گی۔ مجھے چکر آ رہے تھے۔ یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا کہ ایک عورت اس قسم کی اداکاری کر سکتی ہے۔ مجھے غصہ آنے لگا، لیکن پھوپھی کی بیٹی پر رحم بھی آنے لگا۔ میں اسی وقت اس کمرے سے نکل کر ماں کے پاس جا بیٹھا، اسے اپنی دلہن کی سنائی ہوئی ساری بات سنا دی۔ ماں نے کہا، اب بھی اس لڑکی کو تم رکھنا چاہتے ہو اور بیوی بنا کر رکھو گے؟ جو اپنی ماں کے ڈھونگ میں شریک تھی اور رات کی تنہائی میں تمہارے کمرے میں چلی گئی تھی، وہ کبھی تمہاری وفادار نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وفا کرے گی۔ تمہارے ابا جوانی میں فوت ہوئے تھے۔ میں نے دل میں قسم کھائی تھی کہ اس شخص کے بچے کو سوتیلے باپ کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں نے جوانی اپنی قسم میں گال دی۔ حالانکہ تمہارے ابا میرے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ رواج کے مطابق دوسرے دن مجھے دلہن کو اس گھر سے لے جانا تھا۔ میں رات کو اس کمرے میں نہ گیا، ماں کے کمرے میں سویا۔ اس کے ساتھ جو ٹرنک آیا تھا وہ نہ ماں نے کھول کر دیکھا نہ میں نے۔ یہ ٹرنک اگلی صبح اسی طرح اٹھوا کر میں نے دلہن کو ساتھ لیا، گاڑی میں بیٹھا اور اسے گھر لے گیا۔ پھوپھی حشاش بشاش تھی۔ حشاش بشاش تو وہ نکاح کے فوراً بعد ہی ہو گئی تھی اور دل کا دورہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ماں نے مجھے بتا دیا تھا کہ پھوپھی کے گھر جا کر مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ وہاں پہنچتے ہی پھوپھی سے کہا، میں صرف رسم پوری کرنے آیا ہوں، کل صبح لاہور پہنچنا ہے، میں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رک سکتا۔ جاتے ہی کوارٹر یا کرائے کے مکان کا بندوبست کر لوں گا اور اسے لے جاؤں گا۔ ماں کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی ہے، اسے وہاں نہ بھیجنا، میں اسے لاہور اپنے ساتھ رکھوں گا۔ پھوپھی کو میں نے بولنے کی مہلت ہی نہ دی اور الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ آیا۔ گاڑی کا کوئی وقت نہیں تھا، بسوں کے اڈے پر گیا اور بس سے اپنے گھر آ گیا۔ اگر ماں مجھے یہ ہدایتیں نہ دیتی تو میں پھوپھی کی باتوں میں آ جاتا۔ میں اتنا چلاک کہاں تھا۔ میں نے پھر بھی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کی اور اسے کہا، پھوپھی مقدمہ کر دے گی، مگر ماں کا رویہ بڑا ہی سخت تھا۔ میں اپنی نوکری پہ چلا گیا اور اپنے ساتھیوں کو ساری واردات سنائی۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے اب یقین نہیں آتا کہ عورت اتنی چلاک ہو سکتی ہے۔ میرے ایک بوڑھے سے ساتھی نے کہا کہ تم میاں دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری پھوپھی جیسی عورتوں کو ہمارے معاشرے میں کوئی کمی نہیں۔ بدھو اور سیدھے سادے خاوندوں کی بیویوں میں سے ایسی ہی ہوتی ہیں جو خلوص نیت سے گھر کا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے کر خاوند کی عزت قائم رکھتی ہیں، اور ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں ایسے خاوندوں سے دل تسکین نہیں ہوتا اور کسی نہ کسی بیماری کا بہانہ کر کے ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ پیروں فقیروں سے دعائیں اور تعویذ لینے کے بہانے ان کے حجروں میں وقت گزارتی ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لو۔ اس قسم کی عورتیں جن پہ پیروں مریدنیاں بنی ہوتی ہیں ہٹے کٹے ہوتے ہیں، اور ایسی عورتیں خاوندوں کو اپنے مرید بنائے رکھتی ہیں۔ یہ ہنس مکھ ہوتی ہیں، ہر ڈھنگ جانتی ہیں، اپنے دشمن کو بھی آنسوں سے جذباتی باتوں اور زبان کی مٹھاس اور جھوٹ سے موم کر لیتی ہیں۔ مجھے اپنے ساتھی کی طرح طرح کے مشورے دینے لگے اور ماں کے خط آتے تھے۔ اس نے ایک وکیل کے ساتھ بات کر لی تھی۔ پھوپھی کی بیٹی کے بھی خط آتے رہے۔ اس کے خط بڑے دردناک ہوتے تھے، میں پگھل جاتا۔ وہ ہر خط میں لکھتی تھی کہ مجھے لاہور بلا لو۔ میں نے اسے پہلا اور آخری خط لکھا جس میں یہ الفاظ لکھ کر یہ ڈرامہ دادی کے چیلم پر شروع ہوا تھا، اب دعا کرو تمہاری ماں اور میری ماں کے چیلم پر ذرا جلدی ہو۔ چیلم سے جو بات شروع ہوئی تھی چیلم پر ہی ختم ہو گئی۔ میں نے لاہور مکان لے کر اپنی ماں کو بلا لیا۔ اسے میری پھوپھی نے پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ تقریباً 1 سال گزر گیا۔ ایک روز میں دفتر سے چھٹی کر کے گھر گیا تو یہ دیکھ کر چکرا گیا کہ پھوپھی اور پھوپھا میرے گھر بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہمارے قصبے کے ایک آدمی سے میرے گھر کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ وہ ایک بار لاہور آیا تھا تو میرے پاس ٹھہرا تھا۔ پھوپھی اور پھوپھا یہ دیکھنے آئے کہ ان کی بیٹی انہیں بتائے بغیر میرے پاس تو نہیں آ گئی۔
میری ماں پھوپھی کی طبیعت صاف کر چکی تھی۔ معلوم ہوا ان کی بیٹی 3-4 روز سے بما زیورات اور کچھ رقم کے لاپتہ ہے۔ پھوپھی اور پھوپھا چلے گئے۔ ہم ماں بیٹا اس کے بعد اپنے گھر گئے تو پتہ چلا کہ پھوپھی کی بیٹی نے ایک آدمی کے ساتھ دوستانہ گانٹھ رکھا تھا۔ وہ لاپتہ ہو گئی اور پتہ چلا کہ وہ آدمی بھی لاپتہ ہے۔ 2 مہینے بعد یہ آدمی واپس آیا۔ اس نے یہ بتایا کہ لڑکی اس کے ساتھ گئی تھی اور اسے پاکستان کے ایک بڑے شہر میں چھوڑ آیا ہے۔ یہ خبر مجھے لاہور میں اس طرح ملی تھی کہ یہ آدمی خود ہی میرے پاس آ گیا۔ اس نے میرے ساتھ دوستانہ باتیں کی اور مجھے بتایا کہ شادی کے بعد اس لڑکی نے اس کے ساتھ راہ و رسم پیدا کی تھی۔ اس آدمی نے مجھے کہا کہ میں طلاق لکھ دوں کیونکہ میں اسے اپنے گھر تو لا نہیں رہا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اسے طلاق لکھ دی۔ اس نے طلاق کی تحریر لے کر مجھے بتایا کہ میری پھوپھی نے اس سے 2000 روپیہ وصول کر لیا ہے اور کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے اور وہ پولیس تک نہیں جائے گی۔ شادی شدہ عورت کو ورغلا کر لے جانا اور طلاق کے بغیر شادی کرنا جرم ہے۔ بہرحال پھوپھی نے 2000 کا سودا مار لیا اور میرا مسئلہ کسی چہلم کے بغیر ہی حل ہو گیا۔ میں اب اپنی ماں کی پسند کی بیوی کا خامند ہوں جو ہر لحاظ سے نیک اور سلیقہ شار ہے، اور میں پھوپھا جیسا مادو خامند نہیں ہوں۔ پھوپھی نے میری آنکھیں اور دماغ کھول دیا ہے۔ شکریہ۔